अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज हम देखेंगे कि आखिर क्या वजह है कि छोटे शेरों को खातिर में लाए बगैर सियासत का बड़ा शेर मुल्की सियासत के बड़े फैसले अकेले करना चाहता है। नाज़रीन, शेर जंगल का हो या फिर सियासी मैदान का, उसकी बड़ी और बुनियादी खुसूसियत यह होती है कि जब वो शिकार करने के लिए अपनी कछार से निकलता है तो बड़ी खामोशी से अपने शिकार का ताक़ुब करता है। इर्द गिर्द के हालात से बेखबर शेर की तमाम तर तवज्जो अपने शिकार पर होती है। वो जंगल में पड़े दरख्तों के सूखे पत्तों पर भी इंतहाई एहतियात से दबे पांव चलते हुए अपने शिकार की जानिब बढ़ता है, और जो ही उसे मुनासिब मौका मिलता है वो अपने शिकार को इंतहाई बरक रफ्तारी से दबोच कर नोच खाता है। जंगल का शेर अपने शिकार पर हाथ साफ करने के बाद जंगल की तमाम तर हलचल से बेखबर होकर 16 से 18 घंटे सोता रहता है। जंगल का यही दस्तूर होता है कि वहां कोई दस्तूर नहीं होता। यही वजह है कि सियासत के शेर ने भी जंगल के शेर से मुतासिर होकर उसी के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। सियासत का शेर सब कुछ खामोशी से कर रहा है। वो अपनी कछार से निकलता भी खामोशी से है। मैदानी इलाकों के बजाय वो पहाड़ों की ओट में रहना पसंद करता है। वो सिर्फ अपने शिकार के बारे में ही सोचता है। वो दबे पांव शिकार की जानिब बढ़ता भी है, लेकिन जैसे ही वो अपने शिकार को दबोचने की कोशिश करता है तो वहां मामला बिगड़ जाता है। ये सूरत हाल सियासी जंगल के छोटे शेरों की तो समझ से बाहर है, लेकिन उसी जंगल के दूसरे मकीनों ने भी बड़े शेर की हरकतों से तंग आकर इख्तिलाफी आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। वो भी जंगल के बड़े शेर के साथ चल तो रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर सियासत का ये बड़ा शेर करना क्या चाहता है। नाज़रीन, सियासत के इस बड़े शेर ने बजट पेश किया तो जंगल में बड़े शेर के अहम इत्तेहादी ने मुशावरत ना करने पर एतराज कर दिया। सियासत के बड़े शेर ने एजेंसियों को फोन टैपिंग की इजाजत दी तो उसने काबीना और पार्लियामेंट में मौजूद इत्तेहादी तो दूर, अपने छोटे शेरों से मुशावरत करना भी मुनासिब नहीं समझा। नाज़रीन, कल सियासत के इस बड़े शेर ने एक और बड़ा फैसला करते हुए अपनी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया, लेकिन इस बार बड़ा शेर शायद हालात का दुरुस्त अंदाजा ना लगा सका। बड़े शेर के इस फैसले पर ना सिर्फ छोटे शेर हैरान है, बल्कि सियासी जंगल के दूसरे मकीन भी खुलकर इख्तिलाफ कर रहे हैं कि सियासत के बड़े शेर ने मुखालिफ जमात पर पाबंदी का फैसला पहले किया और मुशावरत बाद में करने जा रहा है। बहुत हो गया। पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पीटीआई जो है वो उस पे बैन लगाना कंसिडर किया जाएगा। मैं उस चीज को रीट्रेट करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट में जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौजूद पार्टीज जो हैं, उन सब से मशवरा करके इस एजेंडे पे आगे बढ़ा जाएगा। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। का फैसला ये आपका मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। हमें कोई अंदिया नहीं था जी कि ऐसी कोई बात होने लगी है या इस तरह का कदम लिया जा रहा है या कोई इस पर पेशरफ्त हो रही है। इस हवाले से हम में से किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं हुई जी। नाज़रीन, ये सच है कि जंगल का शेर अपना शिकार करने से पहले किसी से मुशावरत नहीं करता, लेकिन सियासत के जंगल में एक दस्तूर भी है। यही दस्तूर उसे कोई फैसला अकेले करने से बाज रखता है। सियासत का ये शेर तो सियासी तौर पर वैसे भी बहुत कमजोर है, जो सियासत के जंगल में बैसाखियों के सहारे खड़ा है। शेर ने मुशावरत के बगैर बड़ा फैसला किया है, अब उसे अपना फैसला दलील की ताकत से साबित भी करना है, वरना इस शेर की हैसियत सियासत के हारे हुए शेर की तरह होगी। क्या सियासत का ये बड़ा शेर अपने इत्तेहादियों को इस बात पर राजी कर पाएगा कि उसका मुखालिफ जमात पर पाबंदी का फैसला दुरुस्त है? इसी अहम मौजू पर हम बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, कई सालों से पाकिस्तानी सियासत में बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, तज्जियाकार हैं, इमरान शफकत साहब, वो भी आज स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। मलिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। बीइंग द सीनियर मोस्ट, अब इसका मतलब ये नहीं मैं आपको कह रहूँगा बुजुर्ग, लेकिन बीइंग द सीनियर मोस्ट, पहले सॉरी मैं आप सवाल करें, मैं एहतजाज करना चाह रहा हूँ। शेर, आपने शेर का जिक्र किया, दिखा बब्बर शेर रहे थे आप। तो बब्बर शेर नहीं है हमारे पास सियासत? नहीं, बब्बर शेर मैं ज्यादा इज्जत देती। अगर आप मुझसे भी बात शुरू करते हैं ना तो मैं सबसे पहले इख्तिलाफ ये करती
کہ جو سیاست کا شعر آپ کہہ رہے ہیں اور فوٹیج آپ جو دکھا رہے ہیں وہ بالکل میچ نہیں کرتی. اچھا ہاں یہ بالکل کہیں سے شعر بھی نہیں ہے, اور جو اصل میں جو شعر ہے جو شعر ہے نا, ایسے بات سوری نصر اللہ ملک صاحب شعر میں بہت میں آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ آپ کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے ویسے کہ بہت سارے لوگ گیم ہے یہ بہت آپ نے ویسے غلط فوٹیج چلائی ہے. جنگل کا بادشاہ کوئی اور ہے. اچھا جی جنگل کا بادشاہ بھی اور ہے. جنگل کا بادشاہ یہی ہے. آپ کسی اور شیر کا ذکر کر رہے تھے. اچھا چلے میں ملک صاحب ایک کون ہے جنگل کا بادشاہ؟ وہی جو ببر شیر پتہ ہے جو آپ دکھا رہے تھے, جو آپ فوٹیج میں اس طرف پہلے جو دکھا رہے تھے نا جنگل کا بادشاہ جو شکار کر رہا تھا وہ ہے. ملک صاحب یہ کیا ایشو ہے سر, واٹس گوئنگ آن؟ یہ میاں صاحب کی خاموشی, نہ سامنے آنا اور اس کے بعد اتنے بڑے فیصلے ہونا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ جن شعروں کا ہم ذکر کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان شعروں کو پالنے والا جنگل کا بادشاہ ہے. اچھا شعر بھی کوئی نہ کوئی پالتا ہے. تو ان شعروں کو یہاں تک لانے میں, یہاں تک پہنچانے میں جو جنگل کے بادشاہ آئے یا گزرتے رہے, ان کا بڑا اہم کردار ہے. اگر یہ شعر سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ جنگل سارا انہوں نے چلانا ہے, تو وہیں سے بنیادی طور پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, اختلاف ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف پر پابندی کا معاملہ شاید اتنا مسلم لیگ نواز کا بھی نہیں ہے جتنا ہم شاید تصور کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز سمجھتی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی کہ جمہوری پارٹی کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. عطا اللہ تاڑ صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, میں نے کنپتی میں کوئی بندوق نہیں دیکھی وہاں. دیکھیں بندوق کا مسئلہ نہیں ہے, دیکھیں بندوق کا مسئلہ نہیں ہے. سم ٹائم سیاسی جماعتیں کسی ایسی بند راستے میں یا بند گلی میں چلی جاتی ہیں جہاں ان کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں, آپ, میں, سمینہ, عمران بھائی, ہم سب اس بات سے متفق ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعتیں پابندی سے ختم نہیں ہوتی, جمہوری عمل چلنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ رکھ کے اب ضرور دیکھیں گے کہ اگر ملک کی سیاست فساد کی طرف چلی جائے, اگر ملک کی سیاست پارلیمنٹ سے باہر نکل جائے, اگر ملک کی سیاست سیاسی جماعتوں کے مابین نہ رہے, اگر ملک کی سیاست صرف اس بات پر آ جائے کہ میں نے اس کو نکالنا ہے, اس کو لے کر آنا ہے اور میرا کندھا استعمال کریں, دوسرے کو جو اپنا کندھا مت دیں, پھر آپ کو اس قسم کے اقدامات ماضی میں بھی نظر آئے, آج بھی نظر آئے. ماضی میں بھی نہیں چل سکے. میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں, نہیں کہیں چلے بھی ہیں, میں آپ کو بتائیے کون سے. ایم کیو ایم ایک پاپولر جماعت تھی, اس میں کوئی شک نہیں. ایم کیو ایم آج بھی ہے. میں سر گزارش کر رہا ہوں, ایم کیو ایم لندن کی بات ہم کر رہے تھے, الطاف حسین صاحب کی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ الطاف, پھر آپ کہیں الطاف حسین. الطاف حسین صاحب, آپ ایم کیو ایم نہ کہنا, الطاف حسین صاحب کی بات کر رہے تھے. ایک پاپولر جماعت تھی, ٹھیک, اور کراچی کے اندر کوئی مانے یا نہ مانے, وہ کراچی کی ساری نشستیں حیدرآباد سے لے کے سندھ کے اندر آ چکے تھے, پنجاب کے اندر وہ آنے والے تھے, پنجاب میں ان کے بڑے بڑے جلسے ہو چکے تھے. لیکن طاقت کے زوم نے انہیں وہاں لا کھڑا کیا کہ وہ سیاست کو چھوڑ کے ایک ایسی ڈگر پہ چل پڑے کہ جی اگر ووٹ 50,000 سے جیتنے, ہم نے 50,000 سے نہیں جیتنا, ہم نے 1 لاکھ سے جیتنا ہے. پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضے کر لو, تھانوں پہ قبضے کر لو, سیکٹر کمانڈر بنا دو, سیکٹر کمانڈرز اس کراچی کو لے کر چلائیں گے, حیدرآباد کو وہ چلائیں گے, اور مخالفین کی لاشیں آپ کو بوری بند سیکٹر انچارج, سیکٹر کمانڈر, چلیں وہ دوسری سائیڈ ایڈٹ کروا لیں, کچھ اور ہی نہ ہو جائے. نہیں کوئی وہ اچھا نہیں, چلیں اس کو اس طرح وہ تھا سیکٹر انچارج, وہ سمجھتا تھا میں سیکٹر کمانڈر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ وہ آہستہ آہستہ ایک ایسی جگہ پہ چلی گئی کہ جہاں پہ ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑا. ٹھیک, اور اس کے بعد آپ دیکھیں آج الطاف حسین صاحب پاکستان کی سیاست میں کہیں نہیں ہے. ٹھیک, پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی. یہ 2013-14 کا دھرنا دے چکی, قبریں کھو چکی تھی, پارلیمنٹ پر حملہ کر چکی تھی, یہ ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ پر قبضہ کر چکی تھی, یہ اسمبلیاں توڑ چکی تھی, یہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے ہونے والی اپوزیشن کی عدم اعتماد کی قرارداد کو اٹھا کے پھینک چکی تھی, یہ سارے کام کر چکی تھی. لیکن یہ اس کام پہ آ گئی کہ آرمی چیف ہماری مرضی کا ہوگا. یہ اس کام پہ آ گئی کہ 2 سیاسی جماعتیں ملک میں سیاست نہیں کر سکیں گی, ان کو ہم سیاست نہیں کرنے دیں گے, اور ہمیں اکیلے کو اس میدان میں رہنے دیا جائے. یہ بھی برداشت ہو گیا. آپ دیکھیے کہ ذرا تھوڑا سا میں اگر 1 منٹ آپ کو اور لے جاؤں گا, یہ بھی برداشت. صاحب آپ نے ایکچولی پچھلے 1.5 منٹ میں نا مجھے تمام وہ دلائل دیے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کے اوپر جو پابندی ہے وہ جائز ہے. میں آپ کو اصل چیز, کیا یہی نقطہ ہے آپ کا؟ نہیں, میں کہتا ہوں اگر یہ نہیں سمجھیں گے, اگر یہ نہیں سمجھیں گے, دیکھیں تھانے پہ عمران خان صاحب کے اپنے کارکن چھڑا کر لے کر آئے,
ٹائیگر فورس عمران خان صاحب نے کہ آئین اور قانون کے تحت ٹائیگر فورس بنائی جا سکتی ہے, دکانوں پہ جا کے ریٹ چیک کریں. ملک صاحب میں واضح کہ اگر اسی طرح اگر انہی دلائل کے اوپر چلنا شروع کریں نا تو میں آپ کو 10 دلائل اور دے سکتا ہوں جو مسلم لیگ نون پہ پابندی کے لیے بھی جائز ہوتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی کے حوالے سے جائز ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پہ پابندی لگی جب پیپلز پارٹی نے, سر وہ پابندی لگی نہیں, وہ تو پھر پابندی آج بھی لگ سکتی ہے. سر دیکھیں گزارش یہ ہے, آپ 1971 کو نکال سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے بیک گراؤنڈ میں سے. میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا, یہ اس وقت کی جو بھی پارلیمنٹ کے فیصلے تھے, لیکن اس ملک میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ جس طریقے سے جس انداز سے کہ ہم آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی, پنڈی جائیں گے, جی ایچ کے باہر بیٹھ جائیں گے, ہم آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے, یہ کبھی نہیں ہوا. 9 مئی جس سے بے شک یہ قطع نظر کہتے ہیں جنہیں جوڈیشل کمیشن بنایا, ہم اس میں وہاں پہ نہیں تھے, خان صاحب کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا, ویڈیوز موجود ہیں, آپ اندر جا کے فتح کے نشانات بنا رہے ہیں. آپ نے فائرنگ کی ہے احساس اداروں کی بلڈنگز کے اوپر, ملتان, فیصل آباد, میاں والی, ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی پی ٹی آئی نہیں سمجھنا چاہتی. آپ مجھے ایک بات بتائیے, ایک پریس کانفرنس ہے, آپ دکھاتے ہیں پی ٹی آئی کی بھی, آپ حکومت کی بھی دکھاتے ہیں, ایک پریس کانفرنس چلی, ٹی وی مالکان کے خواتین کے گھر کی تصویر لگا کے ایک کمپین کا آغاز کر دیا گیا کہ پریس کانفرنس کیوں دکھاتے ہو. اس حد تک چیئرمین نیب کے خلاف جو کمپین چل رہی ہے پچھلے 3-4 دن سے, جب سے ان کی مخصوص نشستیں ملی, جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیے, کیا آج ہر کوئی یہ بات نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا؟ مجھے ذرا اجازت دیجیے گا, یہ سمینہ یہ ساری جو گفتگو آپ نے سنی ہے, بڑے اسٹرانگ دلائل جو ہیں وہ دیے ہیں ملک صاحب نے, اور یہ اس پہ کوئی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یہ سارا کچھ واقعی پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہوا ہے, چارج شیٹ تو واقعی موجود ہے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے, ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ڈینائی کر دے کہ نہیں یہ سب کچھ نہیں کیا ہوا پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیے ورژن تو دونوں طرف کے موجود ہوتے ہیں ہمیشہ, اور یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت ساری چیزوں میں بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی پی ٹی آئی نے, یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلطی نہیں کی ہوگی انہوں نے, بالکل درست بات ہے. بعض اوقات آپ اختلاف کر سکتے ہیں, بعض اوقات نہیں, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکشن نہیں ہے, بہت سارے معاملات ریاکشنز بھی ہوتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ ظلم اور ستم کی انتہا کر دیں, اس کو آپشن میں نہ چھوڑیں, کچھ بھی ہو, تو بعض اوقات ہمیں اس طرح کے واقعات بھی نظر آتے ہیں جو نئی رونما ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہم نے 1 سال سے یہ سارا کچھ بار بار میڈیا کے تھرو توسط سے چینلز کے کیمپین چلائے. صرف سوری میں آپ کا, مجھے پتا ہے میں تھاٹ پروسیس آپ کا بریک کر رہا ہوں, لیکن جو بھی ملک صاحب نے چیئرمین نیب کے حوالے سے بات کی, پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے, اور عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے ہیں, چلیں ٹھیک ہے, میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ, یا ان کی جو زوجہ ہیں, وہ دونوں اس وقت جو ہے وہ چیئرمین نیب یا نیب کے شکنجے میں آئے ہوئے, سب کچھ ہے یہی سب کچھ. بہت چھوٹی بات ہے, چھوٹی بات نہیں, میں کمپیریزن دینے لگا نا, جب نون لیگ نیب کا سارا سامنا کر رہی تھی, انہوں نے یہ الفاظ کیوں نہیں استعمال کر دینے چاہیے. ابھی یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے, تو 8 ججز کے لیے جو زبان استعمال ہو رہی ہے, اور جو وزراء تک نے آ کے جو ججز کی بیگمات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور جو سوشل میڈیا پر بھی ہو رہا ہے, تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہی کہ پی ٹی آئی نہیں کرتی, پی ٹی آئی بھی کرتی ہے, پی ایم ایل این بھی کرتی ہے, اس لیے اس پہ تو بات کرنا ہی, اگر ہم یہ کہیں کہ اس کو جسٹیفائی کریں, اس کو جسٹیفائی نہ کریں, اس بات کو چھوڑ دیں. جو میرا تھاٹ پروسیس تھا میں واپس وہاں پہ آ رہی ہوں کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم یہاں پر یہ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ نے ایک نیریٹو دیا, آپ نے بتایا یہ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, یہ بلا ہے, یہ بلا ہے, یہ بلا ہے. عوام کدھر کھڑی ہے, آپ کو یہ دیکھ, عوام نے 8 فروری کو بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا, ایک صوبے میں ان کی حکومت بنا دی, باقی تمام صوبوں میں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قومی اسمبلی میں وہ سب سے بڑی پارٹی ہیں اگر دیکھا جائے تو. ابھی میں صرف اس 47 کی بات کر رہی ہوں جو کہ خود کنٹروورشل ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو لوگ جنہوں نے کروڑوں لوگوں نے آ کے ووٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو, یہ سب بیوقوف ہیں, اور آپ لوگوں نے جو اس کو نیریٹو دیا ہے, اور یک طرفہ نیریٹو دیا ہے, کیونکہ پچھلے پورے 1 سال میں ہم نے نہیں دیکھا کہ پی ٹی آئی کا موقف ٹی وی سکرینز پر چل رہا ہو, یک طرفہ پروپیگنڈا تھا, یا اس کو آپ آگاہی مہم کہہ لیں, جو مرضی الفاظ دیں, لیکن ایک یک طرفہ نیریٹو تھا. وہ آپ کا نیریٹو عوام نے جوتے کی نوک پر رکھا 8 فروری کو. عدالتوں نے اس نیریٹو میں آپ کو اور مہر لگا دی, کیونکہ کسی کو ابھی تک کوئی خاطر خواہ سزا بھی نہیں ہوئی, نہ کوئی ثبوت اس طرح سے فراہم کیے جا سکے. بہت حکمت عملی میں نقائص ہوں گے, پی ٹی آئی کو بہت آئیڈیل حکومت بھی نہیں. میں اوور آل بات کر رہی ہوں, جتنی بھی شکایات جی میں اوور آل بات کر رہی ہوں نا. ابھی یہ جو پارلیمنٹ حملہ یہ سب چیزوں میں وہ بری بھی ہوئے ہیں, عدالتوں نے بری بھی کیا ہے. 2 ہی عدالتیں ہوتی ہیں نا, یا عوام کی عدالت ہوتی ہے یا قانون کی عدالت ہوتی ہے. دونوں جگہ پہ کہیں پہ بھی وہ وکٹم ہی قرار پائے ہیں, وہ کہیں پہ گلٹی قرار نہیں پائے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ بیسکلی جو حکومت کے یہ سارے اب انیشیٹوز ہیں نا,
یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل کیوس میں آ چکے ہیں, ٹوٹل پینک ہے ان کی صفوں میں. جیسے دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے نا, اور ڈوبنے والا آخری ہاتھ پاؤں مارتا ہے, یہ بالکل اس طرح کے ان کی انیشیٹوز لگ رہے ہیں, بالکل ڈیسپریٹ. اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ جی ہجان پی ٹی آئی پیدا کرتی ہے, پی ٹی آئی پیدا کرتی ہے, ہر روز یہ حکومت ایک نیا ہجان اس ملک میں پیدا کرتی ہے. ایک دن آ جاتے ہیں ہم پابندی لگا رہے ہیں, اگلے دن آ جاتے ہیں ہم آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں, تیسرے دن آ جاتے ہیں ہم گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں, چوتھے دن آ جاتے ہیں ہم ساری اپوزیشن کو معطل کر کے باہر روڈ پہ کھڑا کر رہے ہیں, پانچویں دن آ جاتے ہیں کہ ہم جی اب ججز کے اوپر حملہ آور ہونے لگے ہیں, 6 ججوں کے اوپر ہم نے ریفرنس دائر کر دیے ہیں, 7ویں دن یعنی ہفتے کا کوئی دن نہیں ہوتا کہ یہ حکومت سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ پہ جو لگی ہوئی ہے یہ کوئی شوشہ لے کے میدان میں نہ آ جائے. بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ ڈیلیور کریں, آپ ہر روز آ کے نیا شوشہ لے کے آ جاتے ہیں کہ جی ہم یہ ہر روز انتشار یہ خود پیدا کرتے ہیں. میں 30 سیکنڈ عمران صاحب کے لے لوں. اچھا, مجھے سمینہ سے بھی بڑے احترام کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ان تمام دوستوں سے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کبھی کبھی جب ہم کہتے ہیں کہ 8 مئی کو قوم نے فیصلہ دے دیا, اگر 9 مئی کیا ہوتا تو جناب قوم ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ نے نواز شریف کو, سر 8 فروری اس کو جو ہے الیکشن کے والے دن, آپ نے اس قوم کو 2013 سے پہلے کہا نواز شریف اس ملک کا سب سے بڑا ڈاکو اور چور ہے. قوم نے فیصلہ دے دیا, آپ نے مانا, قوم نے تو اس کو منتخب کر لیا نا وزیر اعظم. آپ مان جاتے کہ ہم جھوٹے تھے, ہم جھوٹے الزامات لگاتے تھے. میری گزارش سن لے جائے, آپ نے 2018 میں کہا اس سے بڑا چور ڈاکو کوئی نہیں, پاناما میں شہباز شریف کا نام آ گیا, منی لانڈرنگ کرتا ہے, یہ ٹیٹیاں لگواتا ہے. پنجاب کی عوام نے اس کو ایکسیٹی پارٹی بنا کر پنجاب میں ووٹوں میں الیکشن جتوا دیا. آپ نے جہاز چلا کے جنگیر خان ترین سب کی مدد لے کے اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی ساری مدد لے کے آپ نے اپنی حکومت بنائی تھی بزدار صاحب کی. الیکشن آپ نہیں جیت سکے تھے. پھر آپ کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہم نے جھوٹے الزامات لگائے تھے. یہ جو دلیل ہے نا کہ جی لوگوں نے ووٹ دے دیے, میرا قتل معاف کر دو, یہ دلیل سمجھ آنے سے اب آپ لوگ دونوں 30 سیکنڈ نہ لیں, میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. عمران صاحب کی باری ہے. عمران صاحب, یہ جو سمینہ ابھی کہہ رہی تھی کہ یہ ایکشن نہیں ہے, یہ ریاکشن ہے بہت ساری جگہ پہ, بہت سی جگہوں پہ, یہ جو بھی تو اس لیے جو چارٹ شیٹ ہے نا یہ ریاکشنز ہیں سارے. میری بات سنیں, یہ ابھی سمینہ صاحبہ نے لفظ یوز کیا کہ بڑا ظلم ہوا. کیڑا ظلم ہوا؟ سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے سارے ایشوز کھڑے ہوئے ہیں نا, اس کے بعد سے پھر ساری چیزیں چلی ہیں. مطلب ووٹ آف نو کانفیڈنس ظلم ہے؟ سوال ہے نہیں, وہ ظلم تو اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ سے کی جانب سے جو ہے نا وہ آرکسٹریٹڈ تھا. نہیں بیسیکلی تو وہ یہ وہ تھا, تو وہ دیکھیں میں نے جو ہے نا یاسمین راشد صاحبہ, ختیجہ شاہ, سنم وہ جو بی بی ہے سنم جاوید, یہ ان کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. یہ کچھ کیس اس طرح کے ہوتے ہیں وہ اوپن اینڈ شٹ ہوتے ہیں. اس پہ 1 منٹ مجھے صرف دیں گے منصور. سنم جاوید کی ویڈیو میں کیا ہے, کوئی گالی دے رہی ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں سنانا نہیں ہے, سنانا نہیں ہے, سنا نہیں سکتے ملک صاحب, نہیں سنا. 1 منٹ بات سنو, وہ الفاظ نہیں چلائے جاتے, گالی الفاظ ہیں, گالی نہیں ہے, دھمکی ہے, گالی ہے, ٹھیک ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ آپ کے گھر پہ اب وہ کیا پھانسی لٹکائیں گے؟ بھائی لٹکا دینا چاہیے, 14 مہینے سے اگر قانون اجازت دیتا تو لٹکانا چاہیے. بھائی میں یہی تو کہہ رہی ہوں, بات یہ ہے, سن لے بات, جتنی سزا بنتی ہے اتنی دیں گے نا آپ. یہ تھوڑی ہے کہ کسی نے گالی دے دی ہے تو آپ اٹھا کے اس کو سزا اس کے وہ جھلا دیں گے اس کو پھانسی کے اوپر. سر آپ وہ الفاظ نہ استعمال کیجیے گا, بس میری یہ ریکویسٹ ہے. وہ ویسے عمران صاحب کی باری ہے, پہلے ان کی بات پوری سن لیں. نہیں تسی پہلے سمینہ غصہ بڑا کر لے. نہیں آپ نے جو کہ سنم جاوید کی بات نہیں, میں یہ سارے پھٹے شروع ہوئے تھے. یہ جو ظلم ہوا تھا نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, وہاں سے ظلم شروع ہوئے تھے. ایک سیاسی جماعت جب سیاست کرنے کے بجائے ہٹ درمی پہ اتر آئے گی اور جو سیاست کے وہ جو نارمز ویلیوز ہیں باؤنڈریز ہیں جب اس کو کراس کرے گی تو پھر یہ تو ہوگا. پاکستان میں اس وقت یہ لڑائی جو ہے, میں شخصیات کے اوپر نہیں جاتا, میں جو ہے نا وہ ادارہ جاتی بات کرتا ہوں. تو ایک طرف پاکستان کی فوج کھڑی ہے اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے, اور پاکستان کی عوام. سر پاکستان کے عوام وہ جو کہہ رہے ہیں نا, ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام خاموش ہیں. یہ بھی سن لیں پھر بات. اگر اپنا فیصلہ دے چکے کس طرح 8 فروری اگین آپ کس طرح ثابت کریں گی؟ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو کلیم کر رہی ہے 26 نشستیں, آپ بتائیے 26 نشستوں کے اوپر. یار ایسا کی علاج ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ 26 سن لیں, جو انتخابی عذرداریاں دائر ہیں 26 نشستوں نہیں ہے جی, عذرداریاں 26 فار گاڈ سے. اچھا چلیں میں فیکچوئل چیزیں اب آپ نہیں کہہ دیں گے تو نہیں. آپ پہلے اپنی بات پوری کر لیجیے. 26 ہے ہی نہیں زیادہ, یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیں. انتخابی عذرداریاں ہیں, میں آپ کو انتخابی عذرداریاں ہیں. آپ پہلے بات کو آپ انتخابی 100 سیٹیں دے دیں, 23 کروڑ عوام ہے, 23 کروڑ ان کے ساتھ ہے پی ٹی.
نہیں ہے, عوام 23 کروڑ ہے, ووٹر ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا 10 کروڑ ہے. ایک صاحب ہیں پاکستان کے بڑے جرنلسٹ ہیں, وہ ایک صاحب کو جو ضیاء الحق کے وہ مجرم تھے ان سے وہ پوچھ رہے تھے کہ جی کہ وہ بات چلی تھی کمپیریزن کی, تو انہوں نے کہا کہ جی اس دور میں 126 عورتیں جو تھیں وہ قید میں تھیں. تو وہ جو پاکستان کے بہت بڑے جرنلسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں تو بہت زیادہ نے. میں کہا ایک منٹ میں کہا جڑے نہ ہے گئے دے دو نہیں, وہ میں کہا یار سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے ٹھیک کہ جی بے شمار عورتیں ہیں. وہ بھائی 10 پاکستان تحریک انصاف صبح سے لے کے رات 1 بجے تک تبلا کٹتی رہتی ہے یہ پروپیگنڈے کا. ایک بھی ہو چھوڑ دیں جان کیوں ایک بھائی ایک اس نے حملہ نہیں کیا, خود اس کو ہیروئن بنا دیا پورا پکڑ کے. میں جو بات کہہ رہا ہوں ایک کر کے بات یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سر یہ فیصلہ اب آپ کر لیں کہ اس ملک میں پاکستان کی فوج رہے گی یا پاکستان تحریک انصاف اپنے اس کردار کے ساتھ. لیکن ہم یہاں پاکستان کے یہاں تک کیوں جا رہے ہیں آپ, یہ جو سفر ہے پاکستان تحریک انصاف گئی. چلے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے خلاف خط لکھے. پاکستان تحریک انصاف یہ آج اقوام متحدہ کی رپورٹ آئی پاکستان کے خلاف لکھے یا پاکستان کی حکومت کے خلاف لکھے؟ سر پاکستان دو مختلف چیزیں ہیں سر جی. پاکستان کے خلاف ہے IMF کو خط لکھنا, پاکستان کے خلاف خط لکھنا. اچھا پاکستان کے یہ TTP کی متعلق جو ہے وہ رپورٹ آئی ہے اقوام متحدہ کی. آج جو یہ بنو کے ساتھ جو DI خان پر حملہ ہوا ہے, 2 لیڈی ہیلتھ ورکر ماری گئی ہیں, جو رورل ہیلتھ سینٹر ہوتا ہے نا اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ اقوام متحدہ کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں, آپ ان کو فتح مبین بھی کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ہم نے خود لا کے بسایا ہے. بھئی آپ کر کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ یہ جو فیشن ہے نا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر کام, یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں لگ سکتی. وہ پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرے. سر لیکن وہ اگر اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بن جائے, جو ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے اس وقت نہیں ہے, پارلیمان میں اس کی اکثریت نہیں. میں 8 فروری کو الیکٹ ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کے خیال میں؟ اچھا اگین اچھا اگر ہوئی ہے تو اچھا جی منصور صاحب یہ ایگزیکٹلی یہی منصور صاحب چارج شیٹ ہے, اس کا کیا کرنا؟ کیا منصور صاحب اگر پولیٹیکل پارٹی الیکٹ ہوگی تو پاکستان کے قانون میں ہے اگر کوئی ملکی سالمیت کے خلاف جائے گا اس کے اوپر جو حکومت ہے میرا مجھے جس بات کا ایشو ہے, میں آپ سے سوال, مجھے جس بات کا ایشو یہ ہے, یہ تو کوئی ڈینائنگ نہیں ہے نا کہ خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. چلے میں ایک صوبے کی حد تک کی اس میں تو کوئی ڈینائنگ, میرے خیال میں کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا. اب اس جماعت کو اگر آپ بین کرنے کی بات کریں گے, آپ کے خیال میں یہ فیڈریشن کے لیے خطرناک نہیں ہو سکتا؟ فیڈریشن دیکھے گی, پھر فیڈریشن سوچ کے فیصلہ کرے گی. اب بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب قتل ہوا تھا اور اس وقت آپ کو یاد ہے سندھ کے اندر کیا کچھ ہوا تھا, وہ تو آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا دیا جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں کیا فیڈریشن نے سوچنی ہے؟ اور کس نے سوچنی ہے؟ باقیوں نے کیا کرنا اور کس نے سوچنی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف نے خط ہی لکھنے ہیں IMF کو, پاکستان تحریک انصاف نے TTP کو راستے ہی دینے ہیں. 9 مئی کو جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا. گزارش یہ ہے کہ کسی کو شوق ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا؟ کوئی شوق نہیں. میں آپ کو آنے سے ایک بات بتا رہا ہوں, کسی کو کوئی شوق سیاسی طور پہ جب مقابلہ نہیں رہتا آپ یقین مانیں کسی کو, میری گزارش سنیں, نہ اس وقت الیکشن ہونے والا ہے, نہ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسی سیاسی گہمہ گہمی ہے, نہ اس وقت ملک میں اتنا کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. الیکشن ہو رہا ہے, میں سر گزارش میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سیٹیں جو مخصوص نشستیں ان کی مخصوص نشستیں آپ نے نمبر اگر وہ مل بھی جاتی ہیں, سر میری گزارش ایک لمحے کے لیے تصور کریں وہ ان کو مل گئی ہیں, کیا حکومت بدل جائے گی؟ حکومت نہیں بدلنے والی. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پھر پہلے کس بات کا ملک صاحب سمجھاتے ہیں. کسی کو شوق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا, اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا. آپ مجھے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں اس میں نیا کیا کیا جو آپ کو لگا کہ اب ایک دم تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ میں آپ کو جب لے کے جاتا ہوں. خان صاحب جو انہوں نے بات کی نا, لڑائی وہاں سے شروع ہوئی, آپ کے خلاف عدم اعتماد آئی, آپ نے اس ملک کے عدم اعتماد کے سسٹم کو ماننے سے انکار کر دیا, ملک کو ہلا کے رکھ دیا. آپ نے کہا میں اس کو نہیں مانتا. آپ نے ایک تقریر کی, میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں, آپ نے کہا اس ملک کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا. آپ نے اپنی ایٹمی سازشوں کے خلاف پوری دنیا کو بتا دیا کہ نہیں جی اب میں حکمران نہیں ہوں, اب یہ ملک دہشت گرد ہے. یعنی آپ اس سے بھی باز نہیں آئے. آپ کے خلاف جھوٹے بنے, مقدمے بنے, صحیح بنے, جیسے بھی تھے. کیا کبھی ایسا ممکن ہے کہ آپ کے خلاف ایک FIR درج ہو یا آپ کے خلاف مقدمہ بنے اور آپ کی پارٹی یہ اعلان کر دے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے, کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کا منہ توڑ دیں گے, بازو توڑ دیں گے, ناکو چنے چبا دیں گے, کسی آئین کو نہیں مانیں گے, کسی آئین کو نہیں مانیں گے, کسی قانون کو نہیں مانیں گے, کسی عدالت کو نہیں مانیں گے, اس لیے کہ وہ عمران خان ہے. سر آپ نے جو ان کے گرفتاری کے نوٹس تھے وہ لینے سے انکار کر دیا, پولیس پہ آپ نے حملے شروع کر دیے, پولیس کو بار بار جانا پڑتا تھا صرف ان کو نوٹس سرو کرنے کے لیے.
زمان پارک کے باہر آپ نے خواتین کھڑی کر دی جو سارا دن گالیاں دیتی تھی پولیس افسران کو. کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو گرفتار کر لیتے، لے جاتے عدالت میں، آپ ضمانت کروا کے باہر آ جاتے. خان صاحب پہلے لیڈر تو نہیں، خان صاحب سر پہلے بھی ہو چکا. خان صاحب نے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اتنی دفعہ. نہیں سر اتنی دفعہ شاید کبھی نہیں ہوا کہ خان صاحب نے تسلسل کے ساتھ پھر لاہور ہائی کورٹ میں گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت لیڈر گرفتار ہوئے. سر نواز شریف گرفتار ہوئے، کسی نے کہا کہ ملک اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خان صاحب حکومت سے نکلتے کیا کہتے ہیں؟ سول نافرمانی کی تحریک چلاؤں گا، پاکستان بند کر دوں گا، اس ملک کا پہیہ جام کر دوں گا، کسی کو اسمبلی نہیں رہنے دوں گا، اسمبلیاں توڑ دیں گے، یہ پارلیمنٹ نہیں رہے گی. اور لوگوں نے پارلیمنٹ کے اوپر گندی گالیاں نکالی. لعنت ایسی پارلیمنٹ کے اوپر جس میں عمران خان وزیر اعظم نہ ہو. آپ مجھے بتائیے کہ اس سے ملک چل سکتا ہے؟ پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد؟ نکلنے کے بعد آپ نے ایک مسلسل مہم چلائی. آپ نے کہا ہم آرمی چیف نہیں لگنے دیں گے. یعنی آپ نے اپنا وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لی. چودھری پرویز علی صاحب نے انہیں کہا کہ خدا کے لیے بات چلے جائے. ساری کہانی میرا صرف سوال یہ سب آپ کی باتیں ٹھیک ہے، ایک چارج شیٹ بن گئی، 9 مئی ہوا تھا، اسی وقت پابندی لگاتے. اب ایسا فوری اس وقت ایک سیکنڈ میں 1 منٹ بات تو کرنے دیں. ابھی اس وقت ایسا یار بات میں بتا دوں کیا ہوا. میں اس وقت ابھی 1 ہفتے میں ایسا کیا ہوا، ایسا پی ٹی آئی نے کون سا کام کیا ہے کہ آپ کو لگا کہ اب پابندی لگنی ضروری ہے؟ فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھنا شروع ہو گئی ہے. کیا سمجھ؟ میں بتا دیتا ہوں. آفیشل دیکھے آصم منیر صاحب کی جن آصم منیر کا تصویر لگا کے ابھی تصویر لگا کے وہ تو پچھلے 4 مہینے سے لگے ہوئے ہیں. اب کب کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ 4 دن کی دیکھ کے کھیل دیکھے، 5 دن کا پچھلے 5 دن کا پی ٹی آئی آفیشل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ایک قسم کا کانفیڈنس آ گیا جی سپریم کورٹ بھی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے. بات صرف اتنی. اب ہم آرمی چیف کو ہٹانے کی طرف جائیں گے. یہ کب کہا؟ سوچ ہے یہ پی ٹی آئی کی. جتنی باتیں ابھی کی ہیں وہ سب انہوں نے پہلے بھی پی ٹی آئی کی سوچ ہے. ایک سیکنڈ اب ہم یہ نہیں کریں. یہ بات تو سمجھنا کی ٹھیک ہے. یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو کیمپین ہے آرمی چیف کے حوالے سے، کوئی اب سے تو نہیں ہے، بڑی دیر سے چل رہی ہے. اس کو اب دیکھیں ذرا پچھلے 4-5 دنوں مانیٹر کریں اس میں. جب اس وقت کیا ہوا ہے، اس وقت صرف یہ ہوا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جو خواجہ آصف نے آج اپنے منہ سے مان لی ہے، جب ان کو یہ نظر آیا کہ عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے اور عدلیہ آگے 8 فروری کا الیکشن کھولے گی، تو ان کو یہ مصیبت پڑ گئی کہ او ہو عدلیہ نے اگر یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیا تو ہمارے تو ساری جو ہمارے اب مجھے بھی بات کرنے دینا، مجھے بھی اب مجھے بھی بات کرنے دیں. سمینہ دا تھاٹ پروسیس خراب ہو پتہ ہے میں کتنی بات چل سکتی ہے، میں بات کر سکتی ہوں، ایسی کوئی بات بولے آپ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اصل میں ان کو اس بات سے خوف جب آیا ہے تو تب انہوں نے، اور عدلیہ پہ اس طرح سے جو انہوں نے طریقہ کرنا تھا اٹیک کا وہ تو کر ہی رہے ہیں، ساتھ انہوں نے پھر اس لیے اس طریقے سے انہیں قابو کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان پہ پابندیاں لگاؤ تاکہ انہیں کسی بھی طرح اسمبلی سے ٹوٹل ہی نکالنے کی کوشش کرو. اصل میں ان کو یہ پرابلم ہوا ہے. باقی جو آپ نے جتنی لمبی چارج شیٹ بتائی ہے نا، اس طرح کی لمبی چارج شیٹ اگر یہ بنیادیں ہیں کہ جی ہم نے اس لیے پابندی لگانی ہے، تو اس طرح کی ایک چارج شیٹ نون کے خلاف بھی بن سکتی ہے. جنہوں ایک اب یار بات تو کرنے دیں بھائی، حملہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ انہیں بھی روکے نا. اچھا جی آپ بات کرنے دیجیے. انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ہاں جی جو ممبئی اٹیکس ہیں جو وہ ہماری فوج نے کیا، کارگل جو ہے وہ ہم نے چھرا گھونپا، پھر جو آپ کے نواز شریف صاحب نے تقریریں کی، جس طرح سے مریم نواز کے سامنے یہ جو دہشت گردی والے نعرے لگے، یہ ساری چیزیں اگر آپ نکالیں اور اگر آپ اٹیک کی بات کریں، سپریم کورٹ پہ اٹیک انہوں نے کیا، نیب کے دفتر پہ انہوں نے اٹیک کیا، اسی طریقے سے اب میں وہی چیزیں کہہ رہی ہوں نا، ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنا ہے. تو یہ اور آپ نواز شریف کی بھی تقریریں دیکھ لیں، گجرانوالہ کی بھی تقریریں دیکھ لیں، اگر انہوں نے بھی الزامات لگائے کہ جو افسران ہیں وہ مریم کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں. تو پھر اس کا مطلب ہے فوج اس وقت پی ایم ایل این کے آمنے سامنے تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے آمنے سامنے تھی. میں یہی تو کہہ رہی ہوں. پھر آپ پرابلم پی ٹی آئی کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر اگر یہ پرابلم ہے تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ کو پرابلم کہیں نا، جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کھڑی ہے. لیکن سمینہ یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ جب اس وقت نون لیگ اور فوج آمنے سامنے تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ سمجھایا تھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. بالکل غلط تھا، یہ کہا تھا نا. تو اب ہم اس نظریے پہ چلنا شروع ہوئے تو آج ہمیں بتایا گیا کہ جناب نہیں، قوم کے باپ کو برا بھلا کہنا ہے. اب میں یہی بات کہہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے یہ ہمیں اس وقت بتایا تھا کہ جی یہ غلط کہہ رہا ہے بندہ، قوم کا باپ نہیں ہوتا، آج وہ خود اس کو باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے کہنے کے اوپر جو ہے ہر چیز کر رہے ہیں. ابھی جو ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ بند گلی میں آ گئے ہیں، جس طرح سے بیچارے
ویسے پی ٹی آئی آج بھی یہ کہتی ہے، پی ٹی آئی آج بھی یہ کہہ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے شیرین افریدی صاحب سے ایک سوال ہوا تھا ابھی انٹرویو میں، انہوں نے کہا بالکل میں آج بھی اسی بات سے جج بناتے ہیں سمینا کو، ایک فیصلہ کروا لیتے ہیں. سمینا صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ میاں والی میں آپ کو میں لے جاؤں، آپ میاں والی ایئر بیس کے اندر گھس جائیں، ڈنڈے اور بندوقیں آپ کے ہاتھ میں. سر سن لیں، ایک میری پہلے بات سن لیں، مجھے صرف ایک بات میں آپ سے پوچھ لوں، ایک سوال پوچھتا ہوں، سوال تو پوچھیں دیں، سوال پوچھیں دیں، اگر پی ٹی آئی ایکسٹریمسٹ ہے نا تو دوسری سوال تو آنے دیں، سوال تو فیصلہ آپ کا مان لوں گا میں چلے بینک چلا گیا، آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، عمران صاحب چلے گئے، یہ بندوق اٹھا کے میاں والی میں چلے گئے، ایئر بیس کے اندر گھس گئے، طیارے کو نقصان پہنچایا، اور جا کے وہاں پہ جو کارروائی کی، اس کارروائی کے نکلنے کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہوتا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے یہ کیا. ایک حساس ادارے کے اندر میاں والی کتنا احساس ہے، خوشاب لوگوں کو شاید اندازے نہیں ہے. اب آپ وہاں پہ چلے گئے اور اس مقدمے کے بعد آپ کا کیس لگتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہ آگتے ہی آپ کی ضمانت لے لیتا ہے. یہ ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ اب میری ایک بات سنیں، آپ تو یہ بتا رہے ہیں نا یہ ملک کا نظام چل سکتا ہے؟ سن لینا ایک منٹ بات، آپ نے سوال کیا تو جواب سن لیں. عمران صاحب کی انہوں نے سوال مجھ سے کیا تو صرف مختصر سا. پہلی بات یہ کہ جو آپ نے چارج شیٹ دی ہے، بات وہ یہ کہ ان کی اپنی سٹوری ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم وہاں احتجاج کے لیے پہنچے تھے، ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا، بیچ میں شرپسند آئے وغیرہ وغیرہ، جو ان کی سٹوری ہے اس کو آپ جا کے جو ہے جس طرح بھی انویسٹیگیٹ کر لیں. میرا سوال آپ دونوں سے، ایک منٹ نصر اللہ ملک صاحب، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نا، آپ لوگ بہت سینئر ہیں مجھ سے، ہم لوگوں کو نا اس طرح کا رویہ چھوڑ کے نا کہ جی یہ غلط ہے، اس کو لتاڑ دو، اس کو دیوار سے لگا دو. نہ پی ایم ایل این اور نہ پی ٹی آئی، کسی بھی جماعت کو اس طریقے سے آپ لوگ نہ ملک دشمن ڈکلیئر کریں اور نہ ہی اس کو دیوار سے لگائیں. میچور ہو جائیں اور نکلیں اس چیز سے کہ آپ اگر اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف جو اس کو ایکسٹریمسٹ کہہ رہے ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہے. اچھا جی، اب عمران صاحب کو پلیز کوئی انٹرپٹ نہیں کریں. اب میں چپ کر کے آپ دونوں نہیں کریں گے. عمران صاحب کے باری. جی عمران صاحب. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پھر بات وہی ہو جائے گی کہ یہ کام تو وہ ہیں جو وقوع پذیر ہو چکے ہوئے. اب یہ کہ جی وہ پہلے کیوں نہیں کیا، اب کیوں کر رہے ہیں، تو اگر پہلے نہیں کیا تو اب نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک عجیب سی بات ہے. اچھا وہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ان کی بات مانیں کہ جی ہم تو راستہ تلاش کر رہے تھے کہ یار پی ٹی آئی سنبھل جائے، کوئی پولیٹیکلی بیہیو کرے، کچھ میچورٹی کا ثبوت دے، ہو سکتا ہے کہ یہ والی بات ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ اس لیول پہ نہ جانے چاہ رہی ہو. اچھا ویسے اس میں صرف ایک ایڈ کر دوں کہ یہ والا جو نقطہ ہے نا کہ پرانی بات ہے، اب کیوں آپ نے کیا، یہ جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس تھا نا، یہ مشرف دور کا تھا جو ابھی چلا رہے تھے آپ. یہ جو ابھی چل رہا تھا نا، یہ 2 سال پہلے یہ مشرف صاحب کے دور کے الزامات ہیں جس کو آپ اب چلا رہے ہیں. وہ تو خیر وہ اور بات ہے. یہ جسٹیفیکیشن نا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں کیا اب کیوں کریں، یہ ویلڈ نہیں ہے. جی یہ ویلڈ نہیں ہے کہ جناب آپ نے پہلے کیوں نہیں چلایا اب کیوں چلا رہے ہیں. ہاں اس کی پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، مطلب یہ چیس کی گیم ہے، پولیٹیکل ریزنز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب 9 مئی جو 9 مئی ہو ایسی 10 مئی کیوں نہیں شروع کیا. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف شکر کرے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ ابھی بھی کوئی درمیان کا راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں نون لیگ کے علاوہ. ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی، ابھی بھی مولانا فضل الرحمان، ابھی بھی جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب. تو بات یہ ہے کہ سینس پریویل ایک ہی طرف سے نہیں ہوتی، سب کو کرنی پڑتی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف اگر پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتی ہے، اب سوچیں ذرا آپ انٹرپٹ نہ کریں نا، ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں. بات یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا این او سی کینسل، اوکے جی ٹھیک ہے بھائی جلسہ کینسل، یہ تو اچھے بچوں کی نشانی ہے. اچھی بات تھی، اچھے بچوں کی نشانی تو پھر میرا کہنے کا مقصد ہے تو پھر آپ ان کو یہ کیوں کہہ رہے ہیں جناب یہ سسٹم سے باہر جا رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے سیاسی دھارے کے اندر ہی کام کر رہے ہیں نا. ایسا نہیں، دیکھیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں بیٹھے. سر میں ایک تھوڑی سی آپ کو ایک اور 30 سیکنڈ لے جاؤں. یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلم لیگ نون نے بھی کیا، فلاں نے بھی کیا، سنیے گا ذرا تاریخ. مسلم لیگ نون نے جا کے تقاریر کی اور پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر اور اس جنگلے کے اوپر چڑھ گئے. ان کے 3 ایم این اے ڈسکوالیفائی کر دیے گئے اور ان کو سزائیں ملی. حضور ان کو الیکشن میں ایسا نہیں لینے دیا گیا. میاں نواز شریف کے اوپر سیاست ختم ہو گئی، میاں منیر صاحب کی، طارق عزیز صاحب کی، ان کی سیاست، اختر رسول کی سیاست ختم ہو گئی. اس کے بعد جناب انہوں نے عدلیہ کے خلاف کو بات چیت کی. نیال ہاشمی، طلال چودھری، دانیال عزیز سیاست سے نکال دیے گئے. ان کی تقاریر نکال کے دیکھ لیں، شیر بھی نہیں ہوں گی ان کے، یعنی ان کی نہیں وہ چیف جسٹس کے حوالے سے جو لفظ استعمال کیا. سر گزارش سن لیں. اس کے بعد کیا ہوا، نواز شریف کہتے ہیں اسی انہوں نے کارگل کر دیا. نواز شریف نے تقاریر کر دی.
नवाज शरीफ के साथ क्या किया आपने? उसने कारगिल किया फर्ज करें, या उसने मुशर्रफ साहब का त्यारा रोका, आपने एयरपोर्ट से उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार कर आपने उसको पीएम हाउस से उसको गिरफ्तार किया, जहाज के पीछे उसके बाजू बांध के उसको कराची लेकर गए। मेरा दोबारा आप दोनों से गुजारिश, आप दोनों से मेरी गुजारिश सुन लें, उम्र कैद की सजा सुनाएगी उसको। सर मैं पाकिस्तानी सियासत के ताने तश्नों से बाहर आना चाह रहा हूँ ना, मैं बाहर आना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आज ये जो 16 तारीख है, इस 16 तारीख से आगे किस तरह लेके चलना है छोड़ दें, हो गए माजी, ठीक है। आप इनके पास भी पॉइंट्स हैं, आपके पास भी पॉइंट्स हैं, आगे किस तरह चलना है 17 तारीख से आगे किस तरह आगे एक ही तरीका है कि आप रियासत को ललकारना और रियासत के तमाम इदारे को सरनगू करने की सोच से निकल आए। ये मकबूलियत जो होती है ना, इदारे के इदारा, पाकिस्तान इदारे, सारे इदारे इदारों को पुलिस वाले नहीं, सर उन्होंने सुई का सालों का मसला नहीं है, मैं बताता हूं आपको सर वालों का मसला नहीं है ना, कैसे मसला भी है। पुलिस वाला पकड़ने जाता है, उसकी तस्वीर बना के लगा दी जाती है, एसपी को पहचान लो। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, सर ये हरकतें नहीं चल सकती। आप देखें ना, गलत फैसला आ जाए आपके खिलाफ, दुनिया के निज़ाम उठा के देख लें, इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपके खिलाफ गलत फैसला भी आ जाए, रियासत के अंदर, किसी हुकूमत के अंदर, किसी मुल्क के अंदर, उसकी सूरत हाल को, अमन अमान को चलाने के लिए आपको फैसला कबूल करना पड़ता है, वरना अनारकी होती है। तहरीक इंसाफ अनारकी की सियासत चाहती है। वो तो उनके खिलाफ फैसले आए तो वो तो उन्होंने कहा कि भाई गलत है हुकूमत, आपकी खराब रूलिंग है, उन्होंने नहीं छोड़ दी, हुकूमत चले गए। यहाँ पे मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, वो कह रहे इमरान खान चले गए थे ना, हेलीकॉप्टर आया सी, ਉਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, जैसे भी आप ਫਿਰ ਉੱਥੇ फैसला आ गया था ना, मैं ना नहीं दसना कौन गया सी, चले गए ना, फैसला जब आ गया था तो चले नहीं गए, वो कह रहे डायरी उठा के चले गए, डायरी उठाई चले गए, डायरी उठा के आखिरी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करके गए। अच्छा मंसूर देखें, मेरी बात सुने, बात सिर्फ इतनी सी है, जैसे मैंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई होंगी। आगे इमरान खान ने जैसे ये कह रहे थे जी इदारों को ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अच्छा एक काम करें सॉरी मैं ना मूड जरा थोड़ा चाहिए, आपके ख्याल में नवाज शरीफ के साथ कब कब ज्यादती हुई, ये भी आ जाए ना आपका पॉइंट। देखिए जब भी जमहूरी हुकूमत के तख्ते उल्टे हैं ना, तब मुंतखब हुकूमतों के साथ ज्यादती हुई है, मेरा ये मानना है। पहली बात 2014 में खान साहब की जो मूव थी, नहीं ना ये क्लियर देखें, यहाँ पे ना सबके बारे में क्लियर होना चाहिए कि क्या आपको माजी में अगर उस लीडर के साथ ज्यादती हुई है, आप उसे एक्सेप्ट करती हैं कि नहीं करती, या वो भी करते हैं कि नहीं करते। 2014 में खान साहब की जो मूव थी, आज आप ये बात एक्सेप्ट करती हैं एस्टैब्लिशमेंट बैक थी, जो खान साहब मोरा बन रहे थे उस वक्त 2014 को जो धरना था, बिल्कुल इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट की बैक थी भाई, इमरान खान को तो एस्टैब्लिशमेंट की बैक थी ना। आप लोग तो ये बात कहते हैं ना, आप लोग नहीं, आप लोग क्या बात करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं। आप लोगों से मुराद ये कि हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी में पता है ना, अब एक चीज उनके साथ हुई, वो उससे निकल रहे हैं, अब आगे वो कैसी सियासत करेंगे ये हम देखेंगे। जैसे नवाज शरीफ के साथ 3 मरतबा हो चुका है, फिर भी उठ के वही सियासत रिपीट कर रहे हैं जो वो हमेशा करते रहे। मेरा इतराज इस बात पर है कि आप आगे, और जहां ये बात हम करते हैं ना मंसूर कि जी अदालतों के ऊपर या इदारों के ऊपर हमले ना करें, उनसे मुखालफत ना करें, उनके ऊपर तनकीद ना करें, उनको ये, वहीं पे हमें साथ उसी सांस में ये बात भी करनी चाहिए कि इदारे भी अपने आईनी हुदूद में रहें, ये फैक्ट उनको भी सियासत से बाहर निकलना चाहिए। आप सही कह रही हैं, वो तो कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जाके बात करें सियासतदानों से, उनकी वो कहते हैं नहीं हमने फौज से बात करनी, क्या ही बात है, वो कह लें और हम मान लें कि हाँ जी वो कौन, इमरान खान साहब खुद कहते हैं, पता आपको इमरान खान साहब खुद कहते हैं। अब मसला ये है कि समीना ने बात नहीं माननी। इमरान खान साहब, आपकी नजर में खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए या सियासी जमातों से? मेरा ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स को बात करनी चाहिए, जितने भी हैं, क्योंकि मैं इसलिए वो बने हुए हैं ना भाई, वो बने हुए हैं ना। नहीं तो आप एस्टैब्लिशमेंट को फिर इतनी इंपॉर्टेंस भी तो दे रहे हैं ना। आप एक जगह कह रहे हैं आप अपनी आईनी हदूद में जाएं, फिर आप कह रहे हैं कि जी हम आपसे बात, एक दफा हम एक सिचुएशन में है ना, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे? आपके ख्याल में इमरान खान साहब अगर बैठ गए, लेट्स से इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट आमने सामने बैठ जाए, वो क्या बात करेंगे? खान साहब उनसे क्या कहेंगे आपके ख्याल? यही कहेंगे कि भाई आप मुताखलत बंद करें, और जजेस को जो है जो फैसले इंडिपेंडेंटली करने दें। नहीं मानेंगे वो, मुझे पता है, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, नहीं मानेंगे। लेकिन उसका अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? उसका अल्टीमेट सोल्यूशन मैं बताता हूँ ना। अगर आपने ये जिस दिन करना है ना, अगर आप वाकई इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी मुदाखलत बंद हो, तो आपके जो ब्रदर बैठे हुए ना साथ, जजेस का क्या होता है, जजेस एक दूसरे से मुखातिब होते क्या कहते हैं, माय ब्रदर जज इज सेइंग दिस, खान साहब नीड्स टू लर्न दिस, माय ब्रदर पार्लियामेंटेरियन इज सेइंग दिस, इररिस्पेक्टिव कि वो किस सियासी जमात से, वो नून से, पीपल्स पार्टी से, लेकिन ये मेरा एमएनए है, ये मेरे साथ खान साहब पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हो जाए, अगर ये पूरी पार्लियामेंट इकट्ठी हो जाए, नहीं करते ना खान साहब, नहीं करते ना। मैंने क्या बात की है, मैंने कहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को, चूंकि हम एक सिचुएशन में स्टेक होल्डर नहीं, सियासी जमातों का सारी
پھر وہی بات آپ ایسی کرتے ہیں کہ پھر بندہ آپ کیا کہے آن ایئر بیٹھ کے. نہیں سارا اسٹیج ہی ان کے ہاتھ میں اس وقت, اور آپ بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ہاتھ میں نہیں, میں بتا دیتا ہوں کیا جو بات آپ لوگ آن ایئر نہیں, میں آن ایئر کہتا ہوں, میں بتاتا ہوں سمینا کو کہنے کو آپ نہیں کہہ سکتے, میں آپ کو آن ایئر کہہ دیتا ہوں. الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں, آپ بتائیے, میں کہہ رہا ہوں آپ بات کرتے ہیں وہی ہم آن ایئر بھی کر رہے ہیں. نہیں یہ نہ کہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو کچھ مجھے بتایا وہ آپ نہیں کرتے. سر میں آپ سے آن ایئر نہیں, کون سی بات میں نے کہا آپ سے کہ جو دیکھیں مسئلہ, میں سر گزارش کروں, اس ملک کی کوئی بھی سیاسی جماعت, سمینا نے پتہ نہیں ماننا یا نہیں ماننا, کوئی ایک سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس سے اپنی مرضی کی اسٹیبلشمنٹ نہ چاہیے ہو. ہاں یہ فیکٹ ہے. وہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ میری, میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو, اس کی وجہ کہ ہم اقتدار کے حریص لوگ ہیں. ذرا سن لیجیے, میں اگر وہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے سن لیں, سمجھنا چاہ رہی ہوں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں, اپنی مرضی کی, میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے کہ ان کا سارا گرفت ہے نظام کے اوپر نا, اس لیے ہم آپ واپس بھیج سکتے ہیں ان کو, بھیج سکتے ہیں واپس. کیسے؟ چلیں میں آج فارمولہ دیتا ہوں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, ساری جماعتیں مل کے بیٹھ کے آج اعلان کر دیں ہم سیاست نہیں کریں گے, ہمیں سیاست نہیں کرنے دی جاتی, ہم گھر بیٹھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ واپس چلی جائے گی اپنی جگہوں پہ, جائے گی نہیں جائے گی؟ سر آپ کہتے ہیں اس کو نکالو, مجھے لے کے آؤ. ٹھیک, آپ نے پیپلز پارٹی اور نون کو نکالنے کے لیے وہ مکروہ کردار ادا کیا اس پاکستان کی سیاست میں کہ ان دونوں کو ختم کر دیں. مکروہ کردار بعد میں ان دونوں نے مل کے عمران خان کے خلاف کر دیا. سر یہ ہو چکا ہے نا, یہ ماضی میں بھی تو ہوا تھا نا. میں عمران صاحب اچھا آپ دونوں نے عمران صاحب کو موقع دیجیے. عمران صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی بھی تو بالکل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد بھی ہوا یہ کہ ووٹ کو عزت دو. جب عمران خان صاحب جنرل رئیس شریف صاحب کے کہنے کے اوپر وہ جو بھی کچھ بھی کر رہے تھے, دھرنے دے رہے تھے ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ مل کے, تو نواز شریف صاحب کو جب نکالا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ووٹ کو عزت دو. پھر ووٹ دو عزت والا فارمولہ بھول گئے نا, شیر ستا ہے, شیر کو اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہیے, شیر کو اپنی اسٹیبلشمنٹ چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا خان صاحب جب آئے انہوں نے کہا کہ باپ کو عزت دو, یہی ہوا ہے نا. جو تو خان صاحب نو کٹیا, ہن خان صاحب کہندے نے کہ جی مجھے دوبارہ عزت دو, اور کس سے مطالبہ ہے؟ تو سر سارے پھر ہپوکریسی ہے نا, پھر یہ ہپوکریسی ہے نا. میں تھوڑا سا فرق واضح کرتا ہوں, اپوزیشن میں جا کے جمہوریت حکومت میں جا کے جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ. تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں آپ کو. نواز شریف چاہتا ہے یا شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جی مجھے لے آئیں, مجھے سپورٹ کریں, لیکن عمران خان کو ختم نہ کریں, پیپلز پارٹی ختم نہ کریں, JUI ختم نہ کریں. عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ مجھے لے کے آئیں اور وہ بلا کے کہتے دیجیے. نواز شریف کی یہ سوچ ہے ختم کرنے کے ختم نہ کریں, ختم کرنے کے ختم نہ کریں, پارٹیاں ختم کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ فیصلہ کس نے کیا؟ سر یہ فیصلہ تو آپ اس نوبت پہ آپ کو لے کر آئے ہیں نا, جب آپ چاہتے ہیں کہ نوبت کی بات ہوتی نا. سر گزارش لکھا جائے گا. منصور صاحب میرا آپ سے سوال ہے, یہ پورا کریکٹر آپ کے سامنے ہے پاکستان تحریک انصاف کا, وہ جو چارج شیٹ ہے, کیا کرنا چاہیے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کریڈٹ لے لینا پھر اس بات کا, اون کریں. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب نہیں چاہتے, یہ مت کریں. اگر کھل کے آنا تو کھل کے, ہاں جی بھائی جان میں نے بند کیا. سر آپ میں نے بند کیا کے اوپر پابندی لگائی. آپ اچھا میری بات سنیں, بات سنیں سر, بات سنیں. آپ کہہ رہے کیا کرنا چاہیے, میں بتاتا ہوں, میری آخری بات سنیں. میرے کو سوال کی طرف جواب لے لو. میں کہہ رہا ہوں کیا کرنا چاہیے. میرا خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانے کا کانسیپٹ چل ہی نہیں سکتا. مجھے اس قانون سے اختلاف, ایک بات تو یہ ٹھیک ہے, کیونکہ ونس آپ نے ایک پودا لگا دیا نا, وہ پودا کل کو بڑا ہوگا, تناور درخت بنے گا, درخت کاٹے نہیں جا سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے. میں 3-3.5 کروڑ جتنا بھی ووٹ اس کو ڈلاؤ, میں کہتا ہوں اس کو 30 لاکھ بھی ووٹ ڈلاؤ نا, اس پودے کو نہیں کاٹا جا سکتا. ٹھیک ہے, اس کے زخم نہیں بھرے جا سکتے, یہ غلط طریقہ کار. ہاں کیا کرنا چاہیے, جو آپ نے چارٹ شیٹ بتائی تھی اس کی سزائیں اسی وقت دینی چاہیے. اس کو ہمارے یہاں پہ پرابلم پاکستان کی سیاست میں یہ ہے, ہم اگلے کا جرم جو ہے نا اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک دن جدو آئے گا نا تو پھر میں کٹ کے تینوں ماراں گا. اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں, اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ آپ کو سپیس ملتی گئی, آپ سیکھنا نہیں چاہتے. لیکن یہ اینگل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ آپ کو ہر چیز پہ سپیس ملتی ہے. سر جی آپ جب سیکھنے کی بات آئی تو اس کا ایک دوسرا بھی پوائنٹ ہے کہ ٹیبل کی دوسری سائڈ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا عمران خان نے سیکھ لیا اس حوالے سے کہ جمہوری نظام کو چلنا ہے, تو پھر مجھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی متھا لڑانا پڑے گا, ورنہ یہ سسٹم نہیں چلنا. پاپولزم ہے یہ تو سیکھنا ہے. پاپولزم ہے, متھا نہیں لگا رہا بھائی جان, نہیں لگا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا صلح کر لو. اچھا اور جی ایگزیکٹلی, اور کیا ہے, آپ لوگ نا ایک سٹانس لے لیں, یا تو آپ یہ کہہ لیں
کہ وہ لڑائی کرنا چاہتا ہے. ایک سانس میں آپ لوگ کہتے ہیں وہ لڑ رہا ہے, وہ فوج کے خلاف ہے, وہ یہ کر رہا ہے, اس کا ٹویٹر یہ کر رہا ہے. دوسرے سانس میں کہتے ہیں وہ معافی مانگ رہا ہے, وہ صلح کرنا چاہتا ہے, وہ باغ پکڑنا چاہتا ہے, وہ باپ بنانا چاہتا ہے. بھائی ایک طے کر لیں وہ کرنا کیا چاہتا ہے, اس کے مطابق جنرل شجاع پاشا نے جب ان کی ڈی بریفنگ ہوئی تھی تو انہوں نے, میں آن دی ریکارڈ یہ والی بات کہہ رہا ہوں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تو جو فائل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک پاؤں ہوتا ہے, اس کا ایک ہاتھ پاؤں پہ ہوتا ہے, اور اگلے لمحے یہ جب ٹائم نکلتا ہے آپ کا گریبان پکڑ. یہ نواز شریف صاحب کے لیے, یہ نواز شریف صاحب کے لیے کیا ہوئے گا, سارے اس طرح کرتے ہیں. لیکن عمران خان نہ گلا کیوں؟ جب سارے سیاستدان یہ کرتے ہیں, میں کہہ رہے ہیں عمران خان نہ گلا کیوں؟ جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ میں کر لوں. آپ کے پاس, آپ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہیں, آپ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں, آپ سیاستدان بھی ہیں, آپ تحریک انصاف کے ساتھ کس طرح ڈیل کریں گے جب وہ کہہ رہا ہوگا کہ جی کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ میری شرط ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ میرا جناب وہ والا مینڈیٹ واپس کریں, چوروں لٹیروں کے ساتھ میں نے بات نہیں کرنی, میرے مقدمے ختم نہ کریں اس سے بات. بھائی عدلیہ کو فیصلے کرنے دیں, اگر اس کے کیسز صحیح ہوئے پھر میں کیسی میں عدلیہ سے گل نہیں کرنا چاہ رہا. ہم نے کنٹروورشل کرنا ہے تو پھر تو مسئلہ حل نہیں نکل سکتا. کس نے کس کو کنٹروورشل نہیں کیا؟ قاضی فائز صاحب کو کس نے کیا؟ اچھا تو پھر اس طرح باقی ججز کے پیچھے 8 ججز کے پیچھے کون لگ گیا ہے؟ 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے پیچھے کون لگ گیا ہے؟ یہی تو بات میں کر رہی ہوں کہ بھائی ایک چیز پہ کنسنسس تو کر لیں, بھائی یہ جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہوگا. جی عمران صاحب, سر پاکستان تحریک انصاف جب تک سیاسی پیرامیٹرز میں نہیں آئے گی پرابلم حل نہیں ہوگا, سمپل از دیٹ. لیکن اگر آپ اسے سیاسی پیرامیٹر سے خود باہر نکالنا چاہتے ہیں پھر کیسے یہ جو جس طرح 8 فروری کا الیکشن لڑوایا آپ نے, جی 8 فروری کا جس طرح الیکشن لڑایا آپ نے, جس طریقے سے یار میری گل سنو, آپ نے ابھی چیف جسٹس آف پاکستان 2017 سے ان کو کہہ رہے تھے کہ جناب الیکشن کروا لیں. نہیں 2017 سر میں اس سے آگے جا رہا ہوں, میں اس سے آگے جا رہا ہوں. قاضی فائز صاحب اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے فیصلے کی تشریح صحیح نہیں کی. تو خود تشریح صحیح کر دیں. سن لیں ایک منٹ, میرا پوائنٹ یہ ہے, آپ دنیا جہان کے سو موٹر نوٹس لے سکتے ہیں, آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں, پاکستان کا جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر؟ آپ کو نہیں نظر آ رہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بطور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کے فیصلے کی غلط تشریح کی جا رہی ہے, آپ اسی وقت بیٹھ کے چلائیں. آپ نے بھائی جان اس فیصلے میں سن لینا, اس فیصلے میں کہا گیا نا, سن لیں, نہیں میری بات تو پوری سن لیں, وہ کہہ رہی ہے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن کو کہا گیا بھائی جان نہیں سمجھ آتی نا تاڑی مہربانی چیمبر آ جانا, یہ کہا گیا نا, مانیٹرنگ جج بیٹھے کہہ دیا نا, تو کی کریے سر, انہوں نے جو سمجھ نہیں آتی جب ان کو بات بنیادی تھا نا وہ والا فیصلہ, اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس فیصلے میں کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ریگارڈنگ الیکشن کوئی ایشو ہو تو وہ ہمیں رجوع کر سکتے ہیں. اس کا جواب میں دے دوں, سلمان اکرم راجہ گئے تھے رجوع کرنے, لاہور ہائی کورٹ بھی گئے, الیکشن کمیشن بھی گئے, سپریم کورٹ بھی گئے. جب وہ اسلام آباد میں سن لینا, سپریم کورٹ میں کس سٹیج پہ گئے؟ ہائی کورٹ گئے نا سر, نہیں سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ میں وہ گئے اپیل میں, پشاور ہائی کورٹ کے خلاف فیصلے اپیل میں, وہاں پہ کون تھا سنی تھا اپنے نومینیشن پیپرز کے سلسلے میں. سر سن لینا بات, وہ نمائندگی لینے گئے, وہ کہہ رہے تھے کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں. میرا پوائنٹ یہ ہے, مجھے ایک بات بتائیے, اب یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بات بتائیے, یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے, یہ جو آزاد حیثیت میں جو الیکشن لڑ رہے تھے, جب یہ باہر جا کے الیکشن لڑ رہے تھے, یہ کارنر میٹنگز کر رہے تھے, جلسے کر رہے تھے, میں آپ کی بات, یہ کس جماعت میں آپ کی بات ایک سیکنڈ میں ختم کر دیتا ہوں. سر میں ختم کرتا ہوں, سر ایک دن آدھا ووٹ مانگ رہے سر, میں ختم کرتا ہوں. میرے سوال سے آپ اس کے بعد دونوں جواب دیجیے گا. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ عمران خان کے نام کا ووٹ مانگ رہے تھے, وہ پی ٹی آئی کے جھنڈا وہاں پہ لگا رہے تھے, وہ ان کو ووٹ اس نام کا پڑا ہے, سارا کچھ ہو گیا. میرا سوال یہ وہ کتنا ہی برا ہے. آج ہمیں بھی آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. بتائیے. ایک ڈاکو کہتا ہے کہ میں نے تم سے پیسے چھینے تھے, دوسرا ڈاکو آ کے کہتا ہے کہ میں نے واپس چھین لیے. وہ کہتا ہے جی نہیں, یہ نہیں چل سکتا. آپ کہتے ہیں 2018 میں ہم نے نواز شریف سے سیٹیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر چھین لی, اقتدار چھین لیا تھا, ہم نے ٹکٹیں واپس کروا دی تھی, ہم نے محکمہ زراعت بنا دیا تھا. آپ کہتے ہیں نہیں جی بس اس کو بھول جائیں. وہ کہتے ہیں 2024 میں ہم نے واپس چھین لی. کیا آپ کی اس کی جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں؟ میں جواب دیتا ہوں. میں سر گزارش سن لیں. اب اس میں کہیں گے نہیں 19 نہیں چھینی تھی, 20 چھینی تھی. جب آپ نے, میں نے وہ پہلے عرض کی تھی کہ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم 2 سیاسی جماعتوں کو اس ملک میں سیاست نہیں کرنے دیں گے, صرف میں اکیلا سیاست کروں گا, پھر آپ کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ نہیں کوئی نہیں اس ملک میں سیاست کر سکتا. خان صاحب اس سٹیج پہ آ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں میں اتنا مقبول ہوں کہ میں دونوں کے ساتھ جو ہے نہ بات چیت کروں گا. میری عرض اس پہ سن لیجئے, عمران خان خراب ہے, 2018 کے الیکشنز رگڈ تھے, یہ ساری باتیں جائز, بالکل ٹھیک ہے.
میرا سوال یہ آج کیا سیاسی کون سی دو سیاسی جماعتوں کا اصل پھڈا ہے؟ نون کا اور پی ٹی آئی کا نا. اصل بات یہی ہے حکومت اور اپوزیشن کا دونوں کس کی کریشنز ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی. ٹھیک ہے, ایک پرانی اسٹیبلشمنٹ کی اور یہ بھی ویسے پرانی اسٹیبلشمنٹ کی, اب تو نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی نا. سوال یہ ہے, میرا پوائنٹ یہ ہے, آپ نے پچھلے 10 سال لگا کے اس پودے کو درخت بنایا, عوام کو پیچھے لگایا, انلیگل طریقے سے لگایا. میں خود یہ کہتا ہوں, میڈیا کا استعمال ہوا, پیسے کا استعمال ہوا, انڈسٹریلسٹ کا استعمال ہوا, فنڈنگ کس طرح ہوئی, سب کچھ کروایا. آپ نے 2014 کا دھرنا کروایا, سارا کچھ کروایا. عوام کو آپ نے جب اس لائن کے اوپر لگا دیا, اس کے بعد 2024 میں جا کے جب وہ اس کو ووٹ دے رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم نے الیکٹ کیا ہے. آپ نے کہا نا جناب, بات یہ ہے کہ ہمیں پچھلے 10 سال میں جا کے اس بات کا احساس ہوا ہے تو بہت ہی پیڑا آدمی ہے, یہ تو بہت خراب آدمی ہے. تو جناب اس لیے اب ہم پورے سسٹم کا دبائیں گے ریسیٹ کا بٹن, ہم بتائیں گے ریسیٹ کا بٹن, ٹھیک ہے, اور اب ہم بیٹھ کے ایک نئے طریقے سے جو ہے ہر چیز ہی کلیئر کر دی ہے کہ جب آپ غلط چیزوں کی بنیاد پہ عمارت کھڑا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں گرانی. یہ فیصلہ کس طرح ہوگا کہ غلطی اس وقت ہوئی تھی اب ہو رہی ہے؟ سیاستدان بیٹھ کے پاکستان کی عوام کریں گے, پاکستان کی سیاستدان بیٹھ کے کریں گے. نواز شریف بھی آپ نے کریٹ کر دیا, نواز شریف بھی آپ نے کریٹ کر دیا, عمران خان بھی آپ نے کریٹ کر دیا. سیاستدان کریں گے. عمران خان معافی مانگے گا میاں نواز شریف سے اور زرداری صاحب سے کہ میں نے تمہارے ساتھ جرم کیا, میں اسٹیبلشمنٹ کا, سر سن لیں, میں اسٹیبلشمنٹ کا پٹھو بنا, ان کے کہنے پہ دھرنے دیے, میں نے ان کے کہنے پہ آپ کو گرفتار کیا, میں نے ان کے کہنے پہ آپ کو جیلوں میں بھیجا, میں نے ان کے کہنے پہ مقدمے بنے. اور آج کے شہباز شریف عمران خان صاحب سے کہیں گے کہ عمران خان صاحب آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا, ہم نے آپ کے ساتھ جوابی ظلم کیا. ایسے باتیں کلیئر. نواز شریف 1985 کی معافی مانگ چکے ہیں سر, 90 کی معافی مانگ چکے ہیں. نواز شریف نے بے نظیر کے ساتھ 90 کی معافی مانگی ہے, تمام غلطیوں کی دونوں نے معافی مانگی تھی. پاکستان کی عوام سے مانگی ہے. سر دیکھیں آپ عوام سے بات نہیں کر سکتے, آپس میں بیٹھے. سی او ڈی کے بعد نا, سی او ڈی کے بعد بھی کالا کوٹ پہن کے آپ چلے گئے, اور اس کے بعد اس وقت کیا ہوا, آپ کیا ہو رہا ہے, ابھی آپ نے اپنی حرکتیں ٹھیک کی. سر میں گزارتا ہوں, 2013 کی حکومت بنی, پیپلز پارٹی سے کہا گیا نواز شریف کو گرا دیں. پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے, میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نہیں گرائیں گے غیرانی طریقے سے. سر یہ خان صاحب بھی کہہ دیتے اور آج شہباز شریف صاحب بھی کاش کہہ دیتے. میں کہتا ہوں بانتا ہوں ایک دوسرے کے ساتھ یہی بات کی تھی نا کہ ہم مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں نے میثاق جمہوریت میں یہ طے کیا تھا نا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار نہیں بنیں گے, حکومتیں منتخب نہیں گرائیں گے. پھر انہوں نے عدم اعتماد جنرل باجوہ کے کہنے پہ کی. دھرنوں کی بات ہو رہی ہے تو کیا عمران خان کے دور میں دھرنے نہیں ہوئے, لانگ مارچز نہیں ہوئے, احتجاج نہیں ہوئے, سب کچھ ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے ان کی طرح ڈنڈے نہیں مروائے تھے انہیں, اور اس طریقے سے پولیس کا یوز نہیں کیا تھا. نہیں میں یہ بات, وہ آنے دیا نا, سکون سے بیٹھنے دیا, کوئی ایشو نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز طے کی اور آپ 2-3 دفعہ کے دونوں پارٹیز جو تھے وہ ڈسے ہوئے تھے, آپ کو ساری چیز پتہ تھی, پھر بھی آپ لوگ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے دونوں مل کر اعلیٰ کار بنے. وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئی, آپ تینوں ایکچولی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کی تمام سیاسی جماعتیں جب ان کا دل کرتا ہے, جب ان کو اچھی موو ہوتی ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملتی ہیں. سر تسی عمران خان کو معافی منگوا رہے ہو, نواز شریف کو مرواؤ نا. نواز شریف کو کہیں یہ عمران خان نہیں مانگ رہے نا, کہاں سر جب عمران خان معافی مانگے گا, کون مانگے گا؟ پہلی غلطی عمران خان نے کی. کس طرح, کیوں, کس طرح 2011 آج جیل میں کون ہے, آج جیل میں کون ہے؟ سر دیکھیں سن لیں نا, 2011 سے ان کو جو جوتے مارنے شروع کیے, 2018 تک جو ان کے ساتھ کیا گیا, وہ اس کو آپ بھول جائیں گے تاریخ سے. سر جب تک اور ڈیل کر کے چلے گئے نا ملک صاحب, وہ اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں. جب تک سیاسی جماعتیں بیٹھ کے یہ مسئلے کا حل نہیں نکالیں گی, نہیں نکلے گا. یہ عارف الوی صاحب وہیں پر آپ موجود تھے جب شامی صاحب نے یہ والا ان کو کہا تھا کہ یار کہ بیٹھ جائیں, ملک رکا ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, بیٹھ جائیں, 3 سال بعد یہاں پر کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے تو کوئی بیٹھ کے چیزیں سیٹ کر لیں, نکل آئیں اس جنگل سے جس جنگل کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے نہیں بیٹھنا. وہ تو میرے سوال پہ ناراض ہو گئے تھے, آپ کو یاد؟ جی ویسے ہے کدھر عارف الوی صاحب, ویسے مجھے یاد ہے وہ تو کیونکہ اس میں وہ اتنے ایکٹیو تھے. دن چیک کر رہے ہیں. یہ بھی ویسے اچھی ایک مثال ویسے ہے کہ کوئی صدر بعد میں جا کے دوبارہ ڈینٹسٹ بن جائے, اور وہ اچھی بات ہے. سائیڈ لائن ہو گئے. میں جب وہ لاہور میں میری اور عمران سارے ہی سائیڈ لائن کیے پڑے انہوں نے. نہیں میں یہی حیران ہوں نا, عمران صاحب وہ جذباتی بڑے تھے ان دنوں, تو وہ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, میرے لیے حیرانگی کی بات, میں سمجھا تھا کہ یہ ریٹرن آف عارف الوی صاحب ہے اور یہ بیٹھ کے معاملات, کیونکہ خان صاحب سے بھی اس وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ میں. لگ رہا تھا آپ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا آپ ان کے خلاف کمپین شروع کر دیں, کیوں آرام میں بیٹھا ہوئے ان کے پیچھے ڈلوا رہے. سر جی یہ مسئلہ سیاسی لوگوں کو نکالنا ہے, اس مسئلے کا حل آخری ٹائم پہ ہمارے عمران صاحب, میں آپ سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں
क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आपके ख्याल में पाबंदी लग जाएगी? अभी लगी नहीं है ना, लग जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुश्किल काम है। कहाँ पे मुश्किलात आएंगी? सेंस प्रिवेल करेगी, मेरा ये ख्याल है। जी मलिक, अगर कोई डायलॉग का आगाज़ ना हुआ और बातचीत ना हुई और ये जिसकी सेंस प्रिवेल करने की बात कर रहे हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। पाबंदी लग जाएगी? पाबंदी भी लग सकती है। अच्छा, उधर क्या मूड है? मेरे ख्याल में देखें, वही मैंने आपसे अर्ज़ की, पाबंदी लगने के इम्कानात इसलिए हैं कि पीटीआई 2 कदम पीछे हटना चाहिए। पीटीआई को उसको पॉलिटिकल पार्टी बन जाना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बस इमरान खान शायद समीना नहीं, कहाँ पॉलिटिकल पार्टी बनती? पॉलिटिकल पार्टी, मैं तो ये पूछ रही हूँ वो अब क्या कर रहे हैं? एक जलसा तक तो बेचारे कर नहीं रहे, पार्टी ये काम नहीं करती। ये फाशिस्ट करते हैं कि लोगों की तस्वीर लगा के ये फाशिस्ट करते हैं। मैं बताता हूँ आपको, लोगों की तस्वीर लगा के सर ये सारा कुछ इन्होंने वाले करते हैं। नहीं सर, नहीं, ये कहा जाए कि इससे बदला लोगों, मरियम ने उन जजों को तस्वीरें लगा के जलसों में ट्रकों वाले पता नहीं क्या क्या कहानी हुआ। छोड़ दें सर, ये सारी चीजें करते हैं, नहीं करना चाहिए ना पीटीआई को ना नून को। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इस सिलसिले में अगर एक को आप कॉर्नर करके सिर्फ उसको कहें ये गंदा बच्चा, इस तरह नहीं होता। आप लोगों को ये समझदार हैं, आप लोग सीनियर हैं, आप नहीं, मैं वो क्या कर रहे हैं ना, 8 फरवरी के बाद एक जलसा नहीं वो कर रहे, कुछ नहीं, जहां पे आप कह रहे हैं सियासी जमातों के साथ बैठे, इंतशारी आरिफ अलवी साहब को भेजे, मां की तरह एक तजिया दीजिए, सिर्फ एक बच्चे को मत कहेंगे। आरिफ अलवी साहब को या जिसको इंतशारी पार्टी कह रहे हैं ना, उसके सूबे के अंदर टीटीपी के सर के ऊपर यार, बात सुने, टीटीपी की स्ट्रेंथ है, जिसको इंतशारी पार्टी कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं यार, तो फिर बात नहीं चलेगी। इंतशारी पार्टी जिसको कह रहे हैं, के सूबे में जहां उसकी हुकूमत है, ऑपोजिशन का कोई बंदे के घर रेड नहीं हो रहे, कोई उनके घर छलांगे नहीं मारी जा रही, कोई मुकदमे नहीं फजूल बन रहे, हर कोई जलसे जुलूस करने की पाबंदी है, कोई उन्होंने अदलिया के ऊपर अटैक नहीं किए हुए, कोई नई कानून साजियां नहीं हो रही, इतने वो इंतशारी होते हैं, तो उनके सूबे के इस तरीके के हालात ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया समीना पाशा साहिबा, नुसरुल्लाह मलिक साहब और इमरान शफकत साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत पुरजोश तरीके से जो है वो अपने अपने दलाइल दिए। मेरे ख्याल में सियासी जमातें खुद भी ऐसे दलाइल नहीं दे सकती जो प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।